औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अहमद समी है और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपसे बात करूंगा, उसमें तीन मौज़ूआत हैं। एक तो ये जस्टिस फाइज़ ईसा का केस, दूसरा ये जो चाइना और इंडिया का एक क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में, और तीसरा मैं आपसे हुकूमती कुछ वो जिसे कहते हैं कि बातें हैं उस बारे में मैं आपसे बात करूंगा हुकूमत की। तो व्यूअर, सबसे आते हैं जस्टिस फाइज़ ईसा के केस के ऊपर। आज जस्टिस फाइज़ ईसा के केस के अंदर एक अहम मोड़ आया कि उनकी बेगम ने, जो लंदन में थी, वीडियो लिंक्स के ज़रिए जुडिशल कौंसिल से, यानी कि जैसे कि जुडिशल कौंसिल के अंदर अपना केस, अपनी सफाई पेश की। उसके अंदर उन्होंने वो एक दो जगह पे रोने भी पड़ी। तो वो जो जस्टिस बंदियाल साहब हैं, उन्होंने तकरीबन उनसे ज़्यादातर सवाल जवाब किए। उसके अंदर उन्होंने ट्रायल दी कि जनाब ये 2004 के अंदर जो है ये हम इस चीज़ को FBR के अंदर, यानी कि हम इसको डिक्लेयर कर चुके हैं और ये हम इसके यानी कि टैक्स वो दे चुके हैं। और दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि जो ये तकरीबन ये 6 लाख से ज़्यादा पाउंड की रकम बनती है। ये मैं आपको एग्जैक्ट फिगर इसलिए दे रहा हूँ कि 2,47,000 पाउंड की एक जायदाद है, 2,24,000 की एक जायदाद है और 2,42,000 की एक जायदाद है। तो तकरीबन ये 7 से 8 लाख पाउंड बनते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि जनाब ये जो ट्रांजैक्शन हुई थी, ये जो मेरे वकील थे उस वक़्त, ये जब वो अमेरिकन स्कूल कराची के अंदर पढ़ाती थी, तो उस वक़्त जो उन्होंने एक वकील भी रखे हुए थे कि जो उनकी ये टैक्स रिटर्न्स को देखते थे, तो उन्होंने कहा, उनके कहने पे मैंने फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट खुलाया था और ये फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट से ये पैसे जो है वो ट्रांसफ़र हुए और इसका जो रिकॉर्ड है वो स्टेट बैंक के पास भी होगा। तो उसके ऊपर जो जुडिशल कौंसिल के जज साहबान थे, उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये जुडिशल यानी कि अगर स्टेट बैंक के पास ये इसका रिकॉर्ड है, तो उन्होंने फ़रूक नसीम साहब को कहा कि आप जनाब स्टेट बैंक से ये निकलवाएं और हम इसको देख लेते हैं। तो मसला ये होता है व्यूअर्स के, ये मैं काफ़ी अर्से पहले की बात आपको बता रहा हूँ कि जब ये इवन फील्ड का केस चल रहा था, तो टीवी के ऊपर बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी बैरिस्टर्स आके बैठते थे और वो इस केस के ऊपर रोशनियाँ डालती थी। लेकिन इन तमाम को एक तरफ करके मैं सिर्फ़ और सिर्फ चौधरी एतजाज़ एहसन की बात करूँगा। चौधरी एतजाज़ एहसन ने ये बताया था, जो कानून से आगाही दी थी। और चौधरी एतजाज़ एहसन बड़े मुतब्बिर अंदाज के अंदर बोलते हैं और हर बात को बड़ा क्लियर करते हैं। तो उन्होंने बात की थी कि जब एक शख्स मान ले कि ये चीज़ मेरी है, तो बारे सबूत जो होता है वो मुल्जिम को देना पड़ता है, ना कि दूसरी पार्टी को। यानी कि जो बारे सबूत है वो जो अगर उनको देना चाहिए तो जस्टिस फाइज़ ईसा की बेगम या जस्टिस फाइज़ ईसा को देना चाहिए। लेकिन अगर हुकूमत इसके अंदर ज़रा सा अगर दिल अपना बड़ा करती है और स्टेट बैंक से ये चीज़ मांगती है, और स्टेट बैंक ज़ाहिर बात है कि कोई मामूली इदारा नहीं है, उनके पास ये चीज़ होनी चाहिए। अगर ये ट्रांजैक्शन फेयर हुई है तो उनके पास ये लाजमी इसका रिकॉर्ड मौजूद होगा और वो रिकॉर्ड निकाल देना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये बात करूं कि ये तकरीबन 15 महीने हो गए इस केस को चलते हुए। अगर ये इतनी ही जिसे कहते हैं कि हर चीज़ लाउड एंड क्लियर थी, तो इसके अंदर ये 15 महीने पहले ही ये बात बता देनी चाहिए थी। लेकिन 15 महीने तक अगर जस्टिस फाइज़ ईसा साहब कभी इधर से घुमा रहे थे और कभी उधर से घुमा रहे थे, कभी किसी पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे थे, कभी किसी पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे थे, कभी किसके पीछे छुप रहे थे, तो ये फिर समझ से बाहर है क्या वो इसके क्या मकासद हासिल करना चाहते थे, किस चीज़ के ऊपर वो ये इतना यानी कि वो कर रहे थे कि मैं क्या फ़वाइद हासिल करना चाहते थे। लेकिन बहरहाल फिर भी मैं एक बात कहूँगा कि जस्टिस फाइज़ ईसा के जो कुछ केसेस हैं वो बड़े मशकूक हैं। यानी कि उन्होंने जो हुदीबिया पेपर मिल बंद किया, ये बहुत मशकूक फैसला है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तकरीबन तमाम लोग कहते हैं, जो दानिश्वर हैं, जो बैरिस्टर्स हैं, वो तमाम के तमाम ये कहते हैं कि ये बहुत मशकूक था। और दूसरी बात ये है कि व्यूअर्स के जस्टिस फाइज़ ईसा के कुछ मज़ीद ऐसे वो हैं कि जो मशकूक हैं, जो उनके फैसले हैं। तो बहरहाल अब जो होना था वो कर चुके हैं। लेकिन मैं फिर यही बात करूंगा कि जिस तरह जस्टिस फाइज़ ईसा ने कहा था कि मुझे जुडिशल कौंसिल पे भी एतबार नहीं है, मुझे FBR पे भी एतबार नहीं है, मुझे पाकिस्तान के फलाने महकमे पे भी एतबार नहीं है,
تو ان کو پاکستان کے کسی محکمے پر اعتبار نہیں ہے۔ تو ویورز یہ بات سوچنے کی ہے، جب جسٹس فائز عیسیٰ کو جوڈیشل کونسل پہ اعتبار نہیں ہے، ایف بی آر پہ اعتبار نہیں ہے، تو پاکستانی عوام اور پاکستان کے لوگ یہ کیسے جسٹس فائز عیسیٰ پہ کیسے اعتبار کر لیں؟ یعنی کہ بات تو وہی ہے، جس طرح پاگل جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پاگل نہیں کہتا وہ باقی ساری دنیا پاگل ہے، میں ہی ٹھیک ہوں۔ تو یہ یہاں پہ باقاعدہ یہ چیز جو ہے ثابت ہو رہی ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو باقی کسی پہ اعتبار نہیں ہے، صرف یہ آب زمزم سے نہائے گئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو تھی، میں نے آپ کو جوڈیشل بات بتانی تھی کہ جو سپریم کورٹ کے اندر جو آج کی ہیئرنگ ہوئی ہے، اس کے بارے میں نے ایک چھوٹی سی، یہ تقریباً 45 منٹ کا ان کی بیگم کا بیان ہے، اور جو ظاہری بات ہے کہ ریکارڈ کے اوپر آ جاتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر یہ جس قسم کی جو بھی ہیئرنگ ہوتی ہے وہ ریکارڈر جو ہوتا ہے وہ اس کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں ویورز کے چائنا اور انڈیا کے جنگ کے بارے میں، تو یہ ایک سکم کا علاقہ ہے، چائنا اور انڈیا کے درمیان میں ایک سکم کا علاقہ ہے، یہ غالباً بھوٹان سے دوسری سائڈ چلتی ہے، جو اروناچل پردیش ہے گا، یہ ان کا جو ریاست آسام کہلاتی ہے، تو یہ اس کے پاس جو اروناچل پردیش ہے، یہ اس کا علاقہ ہے سکم۔ سکم کے اوپر چائنا نے آج راکٹ، ملٹی بیرل راکٹ سسٹم جو ان کے پاس ہے، یہ ملٹی بیرل راکٹ سسٹم اس قسم کا ہوتا ہے ویورز کی، یہ ایک ویکلز کے اوپر لگا ہوتا ہے، اس کے اندر ایٹ اے ٹائم سو مینی راکٹ فائر کیے جاتے ہیں، یعنی کہ پاکستان کے پاس میرا خیال ہے کہ 21-22 کا بیرلز ہیں ایک ایک ویکل کے اوپر، تو شاید چائنا کے پاس اس سے زیادہ والا ویکل ہو اور زیادہ راکٹ فائر کرنے کی صلاحیت ہو۔ بار میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چائنا نے آج باقاعدہ انڈین فوج کے اوپر راکٹ فائر کیے، سکم کے اوپر تقریباً اپنا قبضہ مستحکم کر لیا ہے، اور سکم میں جو انڈیا نے ایئر بیس بنایا ہوا تھا اس پہ چائنا قبضہ حاصل کر چکا ہے، اور تقریباً اس کے اندر جو میری اطلاعات ہیں وہ 194 کے قریب انڈین سولجر جو ہیں وہ مارے بھی گئے ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں زخمی بھی ہیں۔ جو مارے گئے ہیں یہ 160 سے 190 کے درمیان ہے، لیکن جو زخمیوں کی تعداد ہے وہ سینکڑوں کے اندر ہے۔ تو ویورز بات یہ ہے کہ میں آپ کو جیسے بتانا چاہ رہا تھا کہ جو پہاڑ ہوتا ہے نا ویورز، اس کے اوپر جب آپ چڑھ رہے ہو تو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں بہت اونچائی پہ جا رہا ہوں، لیکن اونچائی ایک جگہ پہ جا کے رک جاتی ہے اور اس کے بعد ڈھلوان شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ عروج کو زوال ہے۔ تو انڈیا جو تھا جو بڑی بھڑکے مارتا تھا، تو اس کا اس ٹائم یہ حال ہے کہ اس کا میڈیا جو ہے وہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، یعنی کہ ویورز آپ حساب نہیں لگا سکتے کہ ان کی آوازیں کہاں تک جا رہی ہیں، کیونکہ راکٹ تو ان کا ناکام ہو گیا تھا، جو انہوں نے چاند پہ بھیجنا تھا وہ تو کچھ سیکنڈ کے بعد ہی لاپتہ ہو گیا تھا، تو چاند پہ تو ان کی چیخیں پہنچ نہیں رہی ہیں، لیکن ارد گرد کے دنیا کے اندر کافی ان کی چیخیں پہنچ رہی ہیں۔ تو ویورز یہاں پہ میں ایک بات اور ایڈ کرتا چلوں، بے شک اس کے اندر میری اگر وہ جو تیسری بات رہ جاتی ہے تو رہ جائے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے آپ کو پاکستان کا باپ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے باپ ہیں۔ تو میں انڈیا کو انڈیا کی زبان میں ایک جواب دینا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے اندر ان کی فلمیں دیکھ لیں، ان کی موویاں دیکھ لیں، ان کا میڈیا دیکھ لیں، ان کی خبریں دیکھ لیں، وہ بھارت کو بھارت ماتا کہتے ہیں وہاں کے لوگ، یعنی کہ ان کا پرائم منسٹر سے لے کے ان کا جو نیچے جمعدار تک ہے وہ بھارت ماتا کہتا ہے، بھارت پتا تو ہم نے کسی کے منہ سے نہیں سنا، تو وہ پھر ہمارا باپ کیسے ہوا، وہ تو ماتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ویورز کے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو باپ ہوتا ہے وہ ہمیشہ بیٹے سے بڑا ہوتا ہے، یہ تو آپ ڈیفینیٹلی بات ہے گی نا کہ اگر میں کسی کا بیٹا ہوں تو میرا باپ ڈیفینیٹلی مجھ سے بڑا ہوگا۔ تو پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا اور انڈیا 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا، تو ہم تو اس سے بڑے ہوئے، یعنی کہ ہم باپ ہو گئے پھر تو۔ ویورز اس بات کو سمجھے کہ آج تک کسی کو انڈیا کی جو یوم آزادی کی ڈیٹ نہیں پتا ہوگی، تو انڈیا کا جو یوم آزادی ہے وہ 15 اگست ہے اور ہمارا 14 اگست ہے 1947، ان کا 15 اگست 1947، تو ان سے ایک دن بڑے ہم ہو گئے، تو باپ تو ہم ہوئے۔ اب انڈیا کہتا ہے کہ ہم نے جناب پاکستان کو توڑا، جو انڈین میڈیا آج کل چیخ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کو توڑا، بھائی آپ نے پاکستان کو کیسے توڑا؟
پاکستان کو نہیں توڑا آپ نے، پاکستان نے انڈیا کو توڑا. یعنی کہ 1947 کے اندر ہم نے انڈیا کے 2 ٹکڑے کر کے ایک پاکستان بنا دیا. اس کے اندر ایک مشرقی پاکستان بنا دیا، ایک مغربی پاکستان بنا دیا. جو ان کا بھارت ماتا ہے، بھارت ماتا کو ہم نے 3 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. اس کے بعد سن 1971 کے اندر ایک بین الاقوامی سازش اور انڈیا نے ایک مکتی بانی کو سپورٹ کرنے کے بعد ہمارا ایک بازو ہم سے جدا کروا دیا جو مشرقی پاکستان تھا. لیکن وہ اس ٹائم بنگلہ دیش کی صورت کے اندر چائنا کے سینے پہ مون دل رہا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک اسلامی ریاست بنی، ایک اسلامی ملک بنا. وہ ہندو ملک نہیں بنا، وہ بھارت ماتا میں ضم نہیں ہوا، وہ ایک علیحدہ ملک ہے. اس لیے پاکستان نے بھارت کے ٹکڑے کیے، بھارت آج تک پاکستان کے ٹکڑے نہیں کر سکا. تو ویورز یہاں پہ ایک اور بھی بات آپ کو بتاؤں کہ بہت وویلا انڈین میڈیا کرتا ہے اور کچھ ہمارے بھی لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ویورز کے ہمارے تقریباً 90,000 جنگی قیدی کا انڈیا دعویٰ کرتا ہے کہ پاکستان کے 90,000 یعنی کہ جنگی قیدی انڈیا نے بنائے تھے. تو ویورز آج میں آپ کو اس کی بھی حقیقت بتا دوں، بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہوں گے. جب بنگلہ دیش سن 1971 یہ دسمبر کے اندر جنگ ہوئی تھی، اس وقت اگست کے اندر یعنی کہ دسمبر میں بنگلہ دیش بنتا ہے اور اگست کے اندر 1971 اگست میں پاکستان کی جو ٹوٹل وہاں پہ افواج تھی بنگلہ دیش میں وہ 33,000 تھی. 33,000 افواج تھی. میں پھر ایک دفعہ اپنی بات کو دوہرا رہا ہوں کہ 33,000 افواج تھی. اور پھر جب مکتی بانی جو تھی وہ ہوئی اور انہوں نے مل بانٹ کے جسے کہتے ہیں کہ انڈین فوجوں سے ٹریننگ حاصل کر کے انڈیا کے کمپاؤنڈ کے اندر اور انڈیا کے جو انہوں نے دہشت گرد کیمپ بنائے ہوئے تھے وہاں سے جب تربیت لے کے جب انہوں نے آرمی وغیرہ پر حملے کرنا شروع کیے تو یہاں سے پاکستان سے 11,000 مزید فوج بھیجی گئی. تو اس طرح نیوی، آرمی اور ایئر فورس ملا کے بنگلہ دیش جو موجودہ ہے مشرقی پاکستان میں ٹوٹل 45,000 فوجی تھے اور 45,000 فوجیوں کا مقابلہ 5 لاکھ انڈین فوج. جو آپ اگر بنگلہ دیش کا نقشہ دیکھیں تو اس کے چوتھی طرف بحر ہند ہے اور 3 طرف سے انڈیا ہے. تو 3 طرف سے 5 لاکھ فوج نے مشرقی پاکستان کو گھیرا ہوا تھا. 5 لاکھ فوج اور پلس 2 لاکھ جو تھے مکتی بانی کے لوگ تھے. تو 7 لاکھ ایک ملیٹنٹس کے ساتھ جو مقابلہ کیا وہ وہاں پہ پاکستان کے 44,000 فوجیوں نے کیا. جو 44,000 فوجی تھے انہوں نے بڑی بے جگری سے اس کا مقابلہ کیا اور اس کے اندر ایک اندازے کے مطابق ہمارے 7 سے 10,000 فوجی جو تھے یا شہید ہوئے تھے اور یا پھر آج تک لاپتہ ہیں. تو ویورز اس کے بعد یہ تعداد رہ جاتی ہے 34,000 کی. 34,000 ہمارے فوجی جنگی قیدی بنے تھے اور باقی جو تھے جو بھی وہاں پہ ویسٹ پاکستان سے گیا ہوا تھا FBR کا محکمہ، اسٹیٹ بینک کا محکمہ اور یہ جو ہوتا ہے PIA کے لوگ تھے اور اسی طریقے سے ویورز کسٹم حکام تھے اور اسی طریقے سے پولیس کے لوگ تھے. یہ باقی وہ لوگ تھے. تو جو ہماری ملٹری نے وہاں پہ ہتھیار ڈالے تھے، جو ہماری فوج نے وہاں پہ ہتھیار ڈالے تھے وہ 34 سے 35,000 تھے. اور یہ بات امریکہ کے کافی لوگوں نے یعنی کہ جو وہاں کا میڈیا ہے وہ یہ اس وقت بتا چکا ہے کہ 70,000 تو وہاں پہ 90,000 تو فوج ہی نہیں تھی تو 90,000 جنگی قیدی کیسے بنے. تو 90,000 جو جنگی قیدیوں کا یہ کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی مسلح افواج کے 90,000 جنگی قیدی بنائے تھے. تو 90,000 جنگی قیدی نہیں بنائے تھے. کاش وہاں پہ ہمارے 90,000 فوجی ہوتے تو ہم جنگ بدر کی یاد تازہ کر دیتے. جب 313 نے 900 کو مارا تھا ہم یہ جو 5 لاکھ بھارتی فوجی ہے اس کو ہم واپس نہ جانے دیتے اگر ہمارے وہاں پہ 90,000 فوجی ہوتے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس وہ فوج تھی کہ جو تعداد میں بھی بہت کم تھی اور اگر آپ نقشہ دیکھیں تو یہ تقریباً یعنی کہ لاہور سے لے کے اور بنگلہ دیش کی جو بارڈر ہے وہاں تک 1729 کلومیٹر کا راستہ بنتا ہے. یعنی کہ ہمارا کوئی زمینی رابطہ ان سے نہیں تھا اور بحری راستہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو وہ جو فوج وہاں پہ ہماری جو 45,000 فوج جو لڑی تھی وہ کسی کمک کے بغیر، کسی بیک پاور کے بغیر، کسی
جسے کہتے ہیں امداد کے بغیر لڑی تھی، اپنے جذبے سے لڑی تھی، اور وہ بھی اتنے آرام سے انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے، ناکو چنے چبا دیے تھے۔ انڈیا کے تقریباً 1971 کی جنگ کے اندر 16 ایئر کرافٹ بنگلہ دیش میں گرائے گئے ہیں۔ تو انڈیا آئے اور بتائے کہ نہیں جی ہمارے کوئی 16 ایئر کرافٹ نہیں گرائے گئے تھے تو ہم مان جائیں۔ اپنی بات تو یہ بتاتے نہیں، ہم نے پھر بھی ان کے 16 ایئر کرافٹ گرائے تھے ویورز۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ راج شاہی پاکستان نیوی کی ایک بوٹ تھی جس کے اوپر سکندر حیات خان نامی ایک لیفٹیننٹ جو تھا وہ کمانڈنگ افسر تھا، اس نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے اور وہ راج شاہی کو وہاں سے لے کے بھاگ گیا تھا۔ یعنی کہ ایک انڈین محاصرے کو توڑ کے راج شاہی کو وہاں سے بھگا کے وہ پاکستان جو موجودہ مغربی پاکستان ہے وہ وہاں پر لے آیا تھا۔ تو اس لیے یہ جو انڈیا نے جو ایک مصنوعی اپنے شعر بنائے ہوئے ہیں نا، تو ان شعروں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور ہم اپنے عوام کو بھی میں بتانا چاہتا، میں نے ویورز آپ کو یہ بتایا تھا اپنی بہت پرانی ویڈیوز کے اندر کہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں اور میں تاریخ کے اوپر میں بہت ریسرچ کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ جو میں نے آپ کو بات کی ہے یہ آپ کو کسی جگہ پر نہیں ملے گی، لیکن اگر آپ کے کوئی ایسے جاننے والے احباب موجود ہیں کہ جو اس جنگ کے اندر موجود تھے یا اس جنگ کے اندر انہوں نے شرکت کی، تو وہ انشاءاللہ میری بات کی تائید کریں گے کہ وہاں پہ پاکستان کے 45,000 سولجرز تھے۔ تو ویورز آخر میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ نیکسٹ میری ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا پاکستانی عوام، عالم اسلام اور جتنے بھی لوگ اس دنیا میں مجھے دیکھتے ہیں سنتے ہیں ان تمام کو اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔